अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। गजा पर इजरायली बमबारी से शुरू होने वाला तनाज़े या के बाद दीगरे मशरिक़ वस्ता के ममालिक को अपनी लपेट में लेने के बाद जनूबी एशिया तक पहुंच चुका है और माहिरीन 7 अक्टूबर के बाद होने वाले वाकयात को स्नोबॉल इफेक्ट करार दे रहे हैं। गुज़िश्ता रोज ईरान की जानिब से पाकिस्तानी फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करने और आज पाकिस्तान का ईरानी सरजमीन पर प्रिसीजन अटैक मुस्तकबिल का मंजरनामा पेश करने के लिए काफी है, क्योंकि गजा में जारी जंग अब लेबनान, शाम, इराक, यमन, ईरान और पाकिस्तान में तनाजे का बायस बन चुकी है। आज सुबह 4:05 पर पाकिस्तानी अफवाज ने ईरानी सरहद से तकरीबन 50 किलोमीटर अंदर सरावान के इलाके में दहशतगर्दों के ठिकानों पर मिसाइल फायर किए कि जिसके नतीजे में ईरानी सूबा सिस्तान और बलोचिस्तान में BLF और BLA के 2 कैंपों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया, जिसमें 7 दहशतगर्द मारे गए। ISPR की तरफ से ईरान में किए गए ऑपरेशन की तफसीलात बताते हुए कहा गया है कि 18 जनवरी को सुबह पाकिस्तान ने ईरान में स्ट्राइक्स की। इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां की गई कि जो पाकिस्तान में हालिया हमलों में मुलव्विस थे। बदनाम जमाना दहशतगर्दों के खिलाफ ईरान में ये ऑपरेशन इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किया गया कि जिसमें पाकिस्तान ने हमला किया, ड्रोन्स इस्तेमाल किए और रॉकेट्स और दीगर हथियारों का इस्तेमाल भी किया। साथ ही ISPR ने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के खिलाफ पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मुस्तकिल तैयार है, जबकि ईरान की सरकारी मीडिया ने तस्दीक की है कि मारे गए अफराद में कई ईरानी शहरी नहीं थे। ऑपरेशन मर्ग बर सरमचाल के नाम से की गई जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल वैसा ही बयान जारी किया गया है जैसे गुज़िश्ता रोज ईरान ने जारी किया था। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान कई साल से ईरान में दहशतगर्दों की पनाहगाहों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करता रहा है। खुद को सरमचार के लाने वाले दहशतगर्दों की मौजूदगी से मुतल्लिक मुतअद्दिद डॉसियर्स भी शेयर किए गए, लेकिन ईरान ने ताउन नहीं किया। इस हमले का वाहिद मकसद पाकिस्तान के अपने कौमी मुफादात और सलामती का ताक़ुब था कि जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। This morning, Pakistan undertook a series of highly coordinated and specifically targeted precision military strikes against terrorist hideouts in Sistan-o-Baluchistan province of Iran. Pakistan will continue to take all necessary steps to preserve the safety and security of its people, which is sacrosanct, inviolable and sacred. गुज़िश्ता रोज से अब तक पाकिस्तान ने इंतहाई तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए नी जर्क रिएक्शन देने की बजाय सोच समझकर जवाब दिया है और माहिरीन के मुताबिक ये जवाब देना बनता भी था, क्योंकि अगर ऐसा ना किया जाता तो पाकिस्तान के हवाले से मंफी पैगाम दुनिया में जाता। जबकि आगे कैसे चलना है, इस हवाले से कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी बुला लिया गया है कि जिसमें पाक ईरान कशीदगी पर गौर किया जाएगा। दौरा डेविस मुख्तसर करने के बाद आज रात निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ इजलास की सदारत करेंगे। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने फिजाई हदूद तो बंद नहीं की, लेकिन मगरिबी सिंध से आने वाली परवाजों की सख्त मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है। दोनों मुल्कों के दरमियान हालात कशीदा तरीन है। पाकिस्तान के जवाब के बाद ईरानी वजारत खारजा ने पाकिस्तान के हमले की मजम्मत की है, जबकि चीन और तुर्की की जानिब से सालिसी की पेशकश की गई है। ईरान की जानिब से पाकिस्तान, शाम और इराक में मिसाइल हमलों के बाद अमरीका ने यमन में हौसी मिलिशिया के खिलाफ फजाई हमले शुरू कर दिए हैं, जबकि हौसी मिलिशिया ने बहरा अहमर से गुजरने वाले बहरी जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। जबकि फलस्तीन पर इजरायली हमले के बाद चीनी फौजियों ने ताइवान की जाने पेश कदमी शुरू कर दी है और रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग को करीबन 2 साल होने को हैं। वी आर इंडीड लिविंग इन एन एज ऑफ वॉर्स। कशीदगी बढ़ने से पाक और ईरान में मजीद दूरियां होंगी। क्या पाकिस्तान और ईरान अरब दुनिया में बैलेंस को बरकरार रख पाएगा? और द $1 मिलियन क्वेश्चन, जब स्ट्रेटेजिक मैग्नीट्यूड के इससे बड़े थ्रेट्स बाहर से मौजूद हैं, क्या ईरान और पाकिस्तान इसके मुतहम्मिल हैं कि वो मिनी कॉन्फ्लिक्ट में खुद पड़ जाएं? इस हमले के बाद पाकिस्तान पर अरब दुनिया और मगरिब का दबाव तो नहीं होगा? इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वजीर खारजा खुर्शीद कसूरी साहब। कसूरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। क्या ये नागुज़ीर था ये जवाब देना, और क्या अगर देखा जाए तो देयर बिगर स्ट्रेटेजिक इश्यूज टू फाइट? ईरान शायद यकीनन अपने रेवोल्यूशनरी रिजीम के एक अपने मिजाज की वजह से प्रॉबेबली वांट्स टू बी इन अ स्टेट ऑफ कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट या रिटेलिएशन, जिस तरह उधर से एक प्रेशर भी बिल्ड होता है, दैट्स प्रॉबेबली हाउ वो लोगों को उधर
موبلائز بھی کیا جاتا ہے، مگر پاکستان کا بھارا ہمیشہ ایک اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کا مزاج رہا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں، اس پہ آپ اندازہ لگا لیں. جب ممبئی بامبنگ ہوئی ہے تو آئی واز ویری اپسیٹ بیکاز اس میں بہت سے لوگ مارے گئے تھے اور بہت سی نیشنلٹیز کے تھے، اور پاکستان ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ ہوا تھا. مجھے ایک میسج آئی ان دنوں میں کہ فارمر پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ سینیٹر مکین، سینیٹر لنڈزے جو ابھی بھی ہیں لیڈنگ ریپبلکن سینیٹر، اور ہال بروک، وہ یہ مجھے ملنا چاہتے ہیں. آئی واز ناٹ فارن منسٹر دین. تو میں حیران ہوا. تو لاہور میں ایک نسبتاً سیکرٹ سی میٹنگ کی گئی اور مجھے لنچ پہ بلایا گیا. میں نے کہا جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہندوستان سے ہیں، بڑا غصہ ہے. میں نے کہا وہ تو قابل فہم ہے. کہنے لگے نہیں جنگ ہو سکتی ہے. تو میں نے کہا اپنا رول ادا کریں کہ جنگ نہ ہو. تو انہوں نے مجھے ایک عجیب سی بات کہی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر ہندوستان بفرض محال ایک لمیٹڈ سٹرائک کر دے اس پہ یہ جو ہے مرید کے، جو کہ ہیڈ کوارٹرز تھا ان کا لشکر طیبہ کا، تو آپ اگر اس کو اگنور کر دیں تو شاید جنگ بچ جائے گی. ہندوستان جو ہے وہ اس کو کہہ گئے گا کہ ایکول ہو گیا. میں نے کہا پہلی بات تو پاکستان یہ ایڈمٹ کرے گا کہ بمبئی بمبنگ پاکستان نے کرائی ہے. ہم تو یہ نہیں مانتے، ہم تو کنڈیم کر رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جنہوں نے بھی کیا ہے. اور اس کے بعد ممبئی میں کے بعد میں نے کہا آپ جنگ رکوانے آئے؟ ان کا ہاں. تو میں نے کہا میرے پاس کیوں آئے؟ ان کا آپ نے بڑی کوشش کی ہے پاکستان انڈیا کی نارملائزیشن کے لیے، جو کہ میں ہمیشہ بلیو کرتا رہا ہوں کہ پاکستان کے مفاد میں ہے، خطے میں امن، ہندوستان سے امن. تو انہوں نے کہا جی ہو جانے دیں. میں نے کہا جی میں تو کوئی بھی نہیں کہ آپ کو اجازت دو یا نہ دوں، آپ جنرل کیانی کو مل لیں. لیکن میں نے کہا ایک بات بتا دوں کہ گارنٹیڈ ہے کہ جس دن انڈین ایئر فورس حملہ کرے گی، نیکسٹ ڈے ود ان 24 آورز اور 36 آورز پاکستان آرمی ول بی کمپیلڈ ٹو ریسپونڈ، کیونکہ اپنے عوام کی نظروں میں وہ ڈی لیجیٹمائز ہو جائے گی. ایران ناٹ نو دس؟ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. ایران should have known. ایران should have also known what happened in Balakot. ایران نے جو غلطی کی ہے، کیونکہ I don't think they thought straight. جس کا آپ ذکر کر رہی تھی agitated state of mind, اس agitated and confused. دیکھیں حملہ یہ 3-4 چیزوں سے آپ اندازہ لگائیں which did not go well. مثلا اسرائیل نے جب حملہ کیا اور وہ معصوم فلسطینیوں کا خون کر رہا ہے in total violation of all laws and norms, تو ان کے فارن منسٹر نے ایک بیان دیا تھا جس کا مطلب یہ لیا جا رہا تھا کہ نہیں if the people keep on fighting تو ایران کا ایک رسپانس آئے گا. اب وہ رسپانس نہیں آیا. 104 دن ہو گئے ہیں تو ان کے اندر آلریڈی ڈیوائیڈڈ سوسائٹی ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ owing to the pressures غازہ کی کانفلکٹ کے بعد سیریا، عراق، لیبنان، ایران ایک ہائی اسٹیکس کی بات ہے. جی IRGC commanders are also under attack. 200 دن عورتوں نے women have agitated and that was also a sign of something. یہ ساری چیز میرے خیال میں پہلے ایران بجائے اسرائیل سے کرتے پہلے شام پہ حملہ کر دیا، عراق پہ کر دیا اور پاکستان پہ. کوئی سینس ہی نہیں بن رہا کہ اس کو آپ کسی طریقے سے بنائیں سوائے یہ کہ اگر آپ کو بلیو کرتی ہیں. رائٹ ناؤ از کہ کتنی مزید جوابات کی تکراریں ہوں گی، ایٹریشنز ہوں گی، ایسکلیٹری رسپانسز ہوں گے کہ ہر فریق کو مطمئن کیا جا سکے. بیکاز اب تو دا بال از ان ایرانز کورٹ اسینشلی. ڈو یو تھنک دے ول بی کمپیلڈ بائی دا سیم پریشر ٹو ریسپونڈ؟ اٹ شوڈ ناٹ بی. دیکھیں پہلی بات تو یہ پاکستان انڈیا ریلیشنز اور نیچر ہے، پاکستان ایران ریلیشنز کمپلیٹلی ڈفرنٹ نیچر کے ہیں. ہماری ان سے صدیوں سے ہمارے تعلقات ہیں، مذہبی، ثقافتی، تمدنی، اور ہمارے لاکھوں زائرین جاتے ہیں پلگرمیجز پہ ایران اور عراق. تو یہ وی آر ناٹ ان دا سیم کیٹیگری. انہوں نے ایک غلط اندازہ لگایا اور حملہ کیا. بارڈر مینجمنٹ کے پرابلمز ہیں میں مانتا ہوں آگے، لیکن ہم نے اور طریقے سے ڈیل کیا. یہ غلط اندازہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں، ان کے اپنے وزیر دفاع نے یہ کہا کہ اور وزیر خارجہ نے بھی کہا کہ جدھر سے ہمیں خطرہ ہوگا مغرب یا مشرق ہم اٹیک کریں گے. سو اٹس ناٹ جسٹ اے مس کیلکولیشن، اٹ سیمز دیر واز اے لاٹ آف تھاٹ پٹ انٹو دس. سو اگر گاڈ فاربڈ، میرا تو خیال ہے جو میرا اپنا خیال ہے کہ فارن منسٹر ڈڈ ناٹ ایون نو. اور میں اس کی وجہ یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں 3 پاور سینٹرز ہیں. ایک آف کورس الیکٹڈ گورنمنٹ ہے پریزیڈنٹ کی،
پھر ان کے ریئل لیڈر رہبر ہیں، اور پاسداران یا ریولوشنری گارڈ ایک اور اینٹی ہے، اور وہ جو اینٹی ہے وہ بڑے پریشر میں ہے بیکاز آف سم آف دا فیکٹرز دیٹ آئی مینشنڈ. تو انہوں نے، اور پھر جنرل قاسم سلیمانی جو ایک انڈاؤٹڈ ہیرو ہیں، ان کے مزار پہ جو ان کی اینیورسری پہ جو حملہ ہوا، اس سے پہلے شام میں نہ صرف اسرائیل نے حملہ کیا، وہ موسوی صاحب جو ان کے کوآرڈینیٹر تھے بٹوین ایران اینڈ پرو سیرین فورسز، تو انہوں نے جو سارا کیا تو پریشر ان پہ بڑھ رہا تھا. ایران اتنا آئسولیٹڈ ہے کہ اس نے ایک وے آؤٹ تھا کہ کچھ ملکوں سے کنسلٹیشن کرتا کہ فیس سنگھ کو وے آؤٹ بنائے. تو وہ اسلامک ساری OIC کی میں بات نہیں کر رہا، کچھ ممالک سے بات چیت کر سکتے تھے. ان کی اب تو ٹاکنگ ٹرم سے سعودی عربیہ سے بھی ہو گئے، پاکستان سے بات چیت کر سکتے تھے. تو جو انہوں نے رستہ نکالا ہے، اب جو کہہ رہی ہے نا فارن منسٹر کی، تو مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ہی واز جسٹ گیون اے بریف، کیونکہ یہ سینس کسی چیز میں، کسی ملک کا جو فارن آفس ہے، قصوری صاحب کہ آپ پاکستان میں اٹیک کر کے جو اسرائیل کی طرف سے آپ کو غصہ اور غم و غصہ ہے اس کو آپ ڈائلوٹ کر سکیں گے. دیٹ ڈزنٹ میک سینس ایدر. مگر اب سوال یہ ہے کہ کون کلائم ڈاؤن ماڈریٹ کر سکے گا دونوں. ہاں، اٹینشن ڈائیورٹ. سو اٹینشن تو اسرائیل سے بھی ڈائیورٹ ہو گئی ہے نا قصوری صاحب؟ ہو گئی ہے نا. تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ دی ہیپیسٹ کنٹری ٹوڈے از اسرائیل. اینڈ جو آفٹر واٹ ایران ہیز ڈن، یو آر ٹرائنگ ٹو میک سینس اور آسکنگ می ٹو میک سینس آف واٹس سم تھنگ دیٹ آئی تھنک از سینسلیس. اوکے، I have tried hard to think unless somebody can guide me, unless what you said کہ revolutionary spirit ہے اور کچھ نہ کچھ انہوں نے کرنا ہے. خاص طور پہ جب ویمن کے اتنے مسائل پیدا ہو گئے وہاں کہ ایسے لگتا تھا رجیم کے چینج کے درپے لوگ، عورتیں جو تھیں، اٹ واز ناٹ سمپلی عورتیں، ان کے پیچھے مرد بھی تھے. تو ایرانین سوسائٹی میں ٹرم آئل تھا. یہ کافی دیر سے چل رہا ہے. تو آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ سینس نہیں، میں تو اگری کر رہا ہوں. اچھا، مجھے بتائیے گا قصوری صاحب کہ اب کلائم ڈاؤن، اس پوزیشن سے کلائم ڈاؤن کون ماڈریٹ کر سکتا ہے؟ چین نے پچھلے سال اس کا وے آؤٹ ہے. ایران has luckily offered, and Iran is a friend of Pakistan, a trusted friend of Pakistan. ایران نے سعودی عرب، چائنا نے سعودی عرب اور ایران کی بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگ تھی، اس میں اس کا رول پلے کیا ہے. وہ ہمارے درمیان کر سکتا ہے، پرووائڈیڈ دا لیڈرشپ ان ایران از پریپیئرڈ ٹو. آج مجھے ایک اچھی خبر نظر آئی ہے، پتہ نہیں ٹھیک بھی ہے یا نہیں، کہیں پٹی چل رہی تھی کہ 100 یا 150 ٹرک گیا ایران میں آلو اور کچھ اور چیزیں لے کے، وچ مینٹ کہ ٹریڈ بارڈر کا ہمارا بند نہیں ہوا. اٹس اے گڈ سائن. اگر سینس پریویل کرے کہ یو کین سے اٹس کوئٹس. انہوں نے حملہ کیا نا، جواب دے دیا. اٹس ناٹ کہ ہماری کو ون اپ مین شپ ہوئی ہے، برابر ہو گیا نا. تو اگر ریشنلائز کرنا ہے تو دس از ون وے آؤٹ. ادروائز اب میں انڈینز جو ہیں ان کی تو یہ خواہش ہوگی کہ ایران شوڈ ریسپونڈ. اور اگر وہ ایران کو یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اگر تم نے ریسپونڈ نہ کیا تو تم تو ڈی لیجیٹمائز ہوگا تمہاری فورس اور تم پہ اور ملک بھی حملہ کریں گے. یہ اٹس فار ایران ٹو ڈیسائڈ. مجھے تو کوئی سینس نہیں آ رہا، اینڈ آئی ایم ویری اپسیٹ. It should not have happened, but it's not in our hands. Pakistan armed forces had no option but to respond in the manner that they did, and it was it was surgical. اور وہ انہوں نے خود ایڈمٹ کیا ہے کہ نان ایرانین مارے گئے ہیں. تو ان سے سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ نان ایرانین کیا کر رہے تھے وہاں. ہم تو بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہاں سے حملے ہو رہے ہیں BLF BLA کے. تو ہماری بات ایران نے کنفرم چار بہا سے. مگر سر دیکھیں، کاؤنٹر انٹیلیجنس آپریشن کا راستہ تو اختیار کیا نہیں ایران نے. اب ان کا جواب بھی ابھی تک نہیں آیا. جو سچویشن کو کیلکولیٹ کر رہے ہیں، نہیں کر رہے، کس طرح کر رہے ہیں، ماضی ان کا بھی رہا ہے، ایران بھی جواب دیتا ہے. سو اگر گاڈ فوربڈ، میرے منہ میں خاک سر، اف دس از ایسکلیٹڈ اور ایران ریسپونس بیک، کیا کاسٹ ہمیں انکر کرنی ہوگی اس ونڈو آف انسٹیبلٹی کی؟ یہ پاکستان کو معاشرتی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے کس طرح دوچار کرے گا؟ You are asking me to speculate on something that I did not wish to, but since you want to hear from me, میرے بھی منہ میں خاک. پوائنٹ یہ اگر یہ ہوگا تو آلریڈی جو آئسولیٹڈ ملک ہے پاکستان کو ساری دنیا بیک کرے گی، ایران کو ریسپونڈ کرے. اب میں ملکوں کے نام نہیں لینا چاہتا بیکاز آئی بین فارمر فارن منسٹر. آئی نو ہاؤ ٹو کنٹرول واٹ ایور از ان مائی مائنڈ. دیر آر مینی کنٹریز وچ آر ویری ہیپی کہ پاکستان نے ریسپونڈ کیا. نہ کرتا تو وہ ملک ناراض ہوتے.
تو اس لیے ایران کو یہ بھی سوچنا چاہیے آگے اس کے علاقے میں کوئی دوست نہیں ہے. مجھے تو کئی موقع میں نے دیکھے ہیں کہ ایرانیز اپروچڈ می وین آئی واز فارن منسٹر. علی لاری جانی صاحب اسپینڈ 3 hours ان مائی آفس, جبکہ وہ بعد میں تو پتہ نہیں وہ پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ بھی تھے, اس وقت نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے, پھر اسپیکر بنے. وہ کیا کہنے آئے تھے, کہنے لگے ہم آپ پہ اعتبار کرتے ہیں, آپ بش انتظامیہ قریب ہیں. تو میں نے کہا کیا ہم کریں کہ جی ہمیں خطرہ ہے امریکہ حملہ کرے گا, تو آپ ہم یہ کوئی ایسی ڈیل ہماری کرا دیں. میں نے کہا ڈیل تو یہی ہے کہ یو ہیو ٹو گیو این ایشورنس کہ آپ نیوکلیر پاور نہیں بنیں گے, اور آپ کے لیڈر کہہ رہے ہیں کہ یہ امورل ہے ٹو بیکم اے نیوکلیر پاور. So we worked on a draft for 3 hours in my office, and I carried it to America. I gave it to, it was meant for President Bush, but I handed it over to Condoleezza Rice. تو وہ امریکہ, وہ سیپریٹ بات ہے کہ امریکہ ان کی بات سننے کے موڈ میں نہیں تھا. دوسرا ان کو حملہ ہونے لگا تھا. I did play some small role. I was in Kuala Lumpur when it so happened there were 2 conferences, اس میں Condoleezza Rice ایک میں تھی اور ایرانین فارن منسٹر متقی تھے. تو Condoleezza Rice نے مجھے کہا کہ آپ کی بڑی دوستی, آپ کہتے ہیں ایران پہ حملہ نہ کرو, تو میری ایک میسج دے دو کیونکہ مجھے پتا ہے تم مل رہے ہو. They were keeping a tab on everybody's movements. میں نے کہا میں مل رہا ہوں, تو کہہ رہے ان کو یہ کہہ دو, and she wrote it with her fingers. کہ wrote means ہوا میں انہوں نے لکھا, if an Iranian missile reaches, if a missile, اس وقت حزب اللہ اور ان کا جھگڑا ہو رہا تھا اور بیروت کو یہ روئنز کر رہے تھے, اسرائیلی بامبنگ ہو رہی تھی, حزب اللہ اٹیک کر رہا تھا اور ان کی میزائلز جا رہی تھیں لیکن وہ تل ابیب تک نہیں پہنچ رہی تھیں. تو she wrote it with a hand, if a Hezbollah missile reaches Tel Aviv, it will have, and she wrote it in the air with her hands, she said it will have written all over it, made in Iran, which means if it's made in Iran, there will be consequences. So I immediately said, okay, I went and rushed to the foreign minister of Iran, Mr. Muttaqi. He used to call me brother. I still call him, I also call him brother. I said, brother, it's very dangerous. This is what I've been told. He did not say anything. Needless to say, no missiles reached Tel Aviv at that stage. So they have been using us. They know we are their well-wishers. But it's a very strange relationship. A very strange thing happened again in Kuala Lumpur. We were meeting there, and that shows how complex our relationship is. The Iranian president sent a message to President Musharraf کہ جناب اب آپ کو ملنا چاہتے ہیں, سیکرٹ, only the foreign minister should be present. تو we were very surprised کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. خیر ہم ملے تو مجھے پریزیڈنٹ کو ایڈریس کرنے لگے, کہنے لگے وہ بڑے جیسے کوئی خسیانی بلی نہیں جیسے ہوتی, بڑے کچھ امبیرس سے ہو رہے تھے. کہنے لگے دیکھیں وہ آئی اے ای اے نے ہماری انسپیکشن کی ہے, اور آئی اے ای اے انسپیکشن یہ کر کے کہہ رہی ہے کہ آپ کی جو نیوکلیر انریچمنٹ ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو ایران کہتا ہے, کیونکہ ایران یہ کہتا تھا کہ ہم نیوکلیر بام نہیں بنا رہے, ہماری انریچمنٹ جو ہے اس لیول کی نہیں ہے. تو بڑی کھسیانی طریقے سے انہوں نے کہا, تو پریزیڈنٹ نے کہا ہمارا کیا واسطہ ہے, تمہاری انریچمنٹ زیادہ ہے تو ہم کیا کریں. ان کا نہیں انڈیکیٹ کیا کہ ایز اف ہماری طرف سے ہے, یعنی کہ ان ادر ورڈز ہمیں امپلیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یعنی یہ جو اس زمانے میں ایک یو خان افیئر آ گئی ہمارے گلے پڑا ہوا تھا. تو president blew up. He said, how do I know that you have not done it yourself and you are trying to pin it on us? So it's a very strange relationship. It's a close relationship, people to people. Government under the Shah of Iran, it was an excellent relationship. The closest friendship with Pakistan. Uske baad, تعلقات جو ہیں under the new revolutionary government, they have undergone a change. But we have tried our best to help Iran when we could. And I've given you some instances. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ انہوں نے کیوں کیا ہے, and you're asking me to make sense out of something that makes no sense to me. مجھے سینس ہی نہیں آ رہا ان کو کیا فائدہ اس میں. بہت بہت شکریہ. ٹرائنگ ٹو میک سینس آف دا سینس لیس. مگر ناظرین, ایران فار اٹ ٹو اوپن اے فرنٹ ان دا ایسٹ بالکل سمجھنے سے قاصر ہے. ہر کوئی پاکستان میں بھی دنیا میں بھی کوئی لاجیکل اسٹریٹجک سینس اس کی نہیں ہے. اسرائیل کی جنگ غازہ پہ, it does involve Iran's regional proxies, Hezbollah in Lebanon or Houthis in Yemen.
اٹینشن ڈسٹریکٹ ہو گئی ہے بڑے کیس سے اسرائیل سے. بات کریں گے, ہمارے ساتھ دفاعی تجزیہ کار مشرف زیدی موجود ہیں. مشرف, بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. اٹ از اے پلیزر ہیونگ یو آن بورڈ. سابق وفاقی وزیر خارجہ کہہ رہے تھے کہ ہی جسٹ کی ناٹ میک سینس کہ ایران یہ کرے گا بھی کیوں. یہ ہوا, ہم نے جواب بھی دیا پاکستان کی طرف سے. ایران کے جوابی حملے کی وجہ کہیں یہ تو نہیں ہے کہ پاکستان دنیا اور ایران کو بھی یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ پاکستان کو عراق, شام یا یمن نہیں ہے. ہم 2019 میں بھی پاکستان نے ہندوستان کو جواب دیا تھا کہ ایران کو کیا یہ بات نہیں پتا تھی کہ پاکستان ہر صورت میں جواب دے گا؟ کلیئرلی نہیں پتا تھی مہر, کیونکہ جیسے کہ میں نے کل خود کہا کہ ہمیں جو ہے ریسٹرینٹ شو کرنی چاہیے. تو یہ میں نے کیوں کہا, جس طرح قصوری صاحب فرما رہے تھے, ایک بہت لمبے عرصے سے میں تو سمجھتا ہوں شاہ ایران اور اس سے پہلے سے بھی یہ مصدق رجیم تھی, وہاں پہ بھی ایران نے ہمیشہ پاکستان کو کمتر سمجھا ہے, اور ایک ثقافتی طور پہ اسی طرح جس طرح اکثر جو افغانستان میں اور ہندوستان میں بھی جو ایٹیٹیوڈ رہا ہے کہ یہ جو ممالک ہیں اپنے آپ کو منسلک کرتے ہیں ایک بڑی ثقافت سے, ایک بڑی سویلائزیشن سے. تو ان کے لیے جو پاکستان کا آئیڈیا ہے اور جو تحریک تھی جس سے پاکستان بنا, اور اس کے بعد اس کے وجود کے بعد جو مسائل پاکستان کو درپیش آئے, ان میں ان تینوں ممالک میں مختلف طریقوں سے انہوں نے کبھی پاکستان کو اس طرح ایکسپٹ نہیں کیا. تو یہ جو بنیادی وجہ ہے کشیدگی کی وہ یہ ہے کہ چاہے کوئی بھی دور رہا ہو تہران میں, کسی کا بھی زور زیادہ چلاؤ, پاکستان کے لحاظ سے انہوں نے ہمیشہ پاکستان کو انفلوئنس کرنا چاہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ان کے مطابق جو ہے پالیسیاں بنائے اور فیصلے کیا کرے. یہی مسئلہ جو ہے یہ مگر زیدی صاحب, یمنی حوثیوں کی جانب سے بحری بیڑوں پر حملوں اور امریکہ کی طرف سے پھر یمن میں کارروائیوں کے بعد ایک طرح سے تو خطے میں بلاکس بننا شروع ہو گئے ہیں. اینڈ ویو لانگ میڈ شور دیٹ وی ناٹ پارٹ آف اینی بلاک. امریکہ, سعودی عرب, دیگر ممالک, جبکہ ایران, یمن, شام اور عراق وغیرہ. سو دوسری طرف ایران کے حملے کو اس تناظر میں لیا جائے کہ ایران نے یہ حملہ کر کے پاکستان کی پلس چیک کرنے کی بھی کوشش کی ہے. میرا نہیں خیال کہ ہمیں اتنا زیادہ لاجک یا ریشنالٹی جو ہے وہ اس رجیم کو دینی چاہیے. میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ وہ لمبی گیم کھیلنے کے عادی ہیں اور بڑے سروائیول موڈ میں رہے ہیں 40 سال سے. لیکن آپ یاد رکھیے کہ جب یمن کا مسئلہ آیا تو سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کافی حد تک خراب کرنے میں, اور خاص طور پہ متحدہ عرب امارات کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے اس فیصلے کی وجہ سے. لیکن اس فیصلے کی ایک بڑی وجہ جو ہے, ایک تو پاکستان کا اپنا امن اور استحکام جو ہے وہ سب سے پہلے تھا, پاکستان کے لیے ہے, رہا ہے, رہے گا انشاءاللہ. لیکن ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ پاکستان کوئی بھی ایسا سٹیپ جو ہے ہمیشہ لینے سے اوائڈ کرتا ہے, بمباری تو دور کی بات ہے, جس سے لوگ ناراض بھی ہوں. تو تہران کا جو اس کا جواب ہے وہ جواب ہم نے دیکھ لیا کل. تو یہ جو کل مجبوری میں پاکستان نے پھر جواب دیا آج صبح, یہ میں ابھی بھی سمجھتا ہوں شاید ریسٹرینٹ جو ہے وہ بہتر ہوتا, لیکن اب دے دیا ہے, اللہ کا شکر ہے. مگر سر ایک سیکنڈ, اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں, لیکن سب کچھ لوگوں کا خیال ہے زیدی صاحب کہ یہ پہلا راؤنڈ تھا. ایران اپنے اندر ضرور دیکھے گا, ایک پریشر ہے اس کارروائی پر, لوگوں کا رد عمل بھی ابھی آنا ہے, اس کے بعد دوسرا راؤنڈ ہوگا. اب گاڈ فوربیڈ, جیسا کہ پاکستان میں ایرانی حملے کے بعد سخت گیر موقف سامنے آیا, there was pressure too, but it is no comparison to the pressure we see within Iran and their own domestic politics. اب ایران میں اگر اس طرح کا پریشر سامنے آیا, اگر ایسا ہوا کہ ایران بھی دباؤ میں آیا اور پھر ریٹیلیٹ کیا, I mean, where does it end? Well, I think ایران میں دباؤ میں نہیں آتی وہ رژیم وہی کرتی ہے جو وہ کرنا چاہتی ہے. آپ کو یاد رہا ہوگا خواتین کے حقوق کے لحاظ سے جو ہے کافی بڑی تحریک چلی, اس سے پہلے ایک گرین ریولوشن جو ہے چلانے کی کوشش کی گئی. ایران کی جو رکھوالے ہیں, ایران کے جو رولرز ہیں, ان کو پریشر ہونے یا نہ ہونے سے نہیں, وہ اسٹریٹجکلی فیصلے کیا کرتے ہیں. یہاں پہ جو بڑی کنفیوزنگ چیز ہے, اور ہم سب جو ہے ابھی تک یہی سوچ رہے ہیں کہ امیڈیٹ کوئی گین یا میڈیم ٹرم گین یا ایون لانگ ٹرم گین پاکستان پر حملہ کرنے سے ایران کو کیا ہوا. تو یہ تو پہلے راؤنڈ میں بھی کوئی گین نہیں ہونا تھا, بٹ ڈو یو فیل کہ دے ول ریسپونڈ؟ میرا ڈر یہ ہے کہ دے ول. میرا خیال ہے کہ پاکستان میں زیادہ تر جو اس وقت سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ہم بڑے خوش ہیں کہ یہ جوابی کارروائی ہوئی اور ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ اب سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے.
لیکن ان کا اگر جو میری تھیوری ہے ان کے بارے میں کہ ایک ریولوشنری اسٹیٹ کو مسلسل کشیدگی اور کشمکش چاہیے، خاص طور پہ اپنے بارڈرز کے باہر، تو یہ ایک بڑا اچھا ان کے لیے ایکسکیوز ان کو مل گیا ہے جوابی کارروائی کی وجہ سے کہ وہ اس کو اب اور ایسکیلیٹ کریں۔ اور سر یہ مجھے بتائیے گا اسرائیل کا نام کیوں لیا گیا؟ جیش عدل کا ڈائریکٹو بھی لے سکتے تھے، پاکستان پر کیے گئے حملے کے دوران بھی ایران کی طرف سے اسرائیل کا اسپیسیفکلی ذکر ہوا، حالانکہ شام اور عراق میں داعش کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کی بات کی گئی۔ یہ ایک پرانی ان کی جو ہے چال ہے ایران میں کہ جب بھی وہ کسی سے مخالفت کرتے ہیں تو وہ ان کا جو ہے ان کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اسرائیل کے قریب ہیں یا اسرائیل کے ایجنٹ ہیں۔ جیسے آپ کو دیکھنے والوں کو سب کو پتا ہے پاکستان میں ایسا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا، خاص طور پہ اگر کوئی اس سمت میں سوچ بھی تھی کسی کی، تو جو غزہ میں جینوسائیڈ اسرائیل انیکٹ کر رہا ہے اس کے بعد وہ دروازے تو میرے خیال ہے مکمل طور پہ بند ہو چکے ہیں۔ تو یہ جو الزام لگایا گیا اور اسرائیل کا نام لیا گیا، اور یہ ان کے فورن منسٹر، یہ کوئی چھوٹا موٹا وہ آفیسر نہیں تھا، ایک فورن منسٹر نے ڈاووس میں کھڑے ہو کے یہ بات کی، تو اگین میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں جوڑنا پڑے گا ایران کی جو رجیم کی نیچر ہے اس کے ساتھ، اور اس کے علاوہ کوئی ایکسپلینیشن جو ہے دینا میں سمجھتا ہوں بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ مشرف زیدی، ہمارے ساتھ موجود گفتگو سنی ہے۔ ویری شارٹ بریک، وی آر گونا بی رائٹ بیک۔ یہ کس قسم کا شیر ہے؟ آپ نے کبھی ایسا شیر دیکھا ہو جو خود گھر میں چھپ جاتا ہے، جو خود شکار نہیں کرتا، وہ گھر میں چھپا رہتا ہے، دوسروں کو کہتا ہے کہ آپ چاہیں آپ میرا مخالف کا بندوبست کریں، آپ میرا مخالف کو جیل میں ڈالیں، آپ میرا مخالف کا چھین لیں، میں تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں۔ اور جب شکار ہو جاتا ہے، جب اپوزیشن کا بندوبست کیا جاتا ہے، تو پھر یہ شہر باہر نکل جاتا ہے۔ آج پہلی دفعہ وہ شیر نظر آیا، آج پہلی دفعہ وہ شیر نظر آیا، اور آج بالآخر نواز شریف صاحب اپنی واپسی کے 3 ماہ بعد میدان میں نظر آئے۔ بلاول صاحب صحیح فرما رہے تھے، لیکن بدقسمتی سے فقط 10 منٹ مختصر تقریر، اور اس میں بھی نہ الیکشن کا ذکر، نہ منصور کا ذکر، نہ پاکستان پر ایرانی حملے کا تذکرہ، نہ پاکستان کے جوابی ایکشن پر کوئی بات۔ مسلم لیگ نون جتنی پرسکون دکھائی دے رہی ہے اتنا ہی بے چین تحریک انصاف اور اس کا لیڈر دکھائی دے رہا ہے۔ سائفر کیس میں عمران خان کے مقابلے پر اہم ترین گواہ کا قرآن پر ہاتھ رکھ کر بیان قلم بند، اور توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف عمران خان کی درخواستیں قابل سماعت قرار دے دی گئی ہیں۔ اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت کے دوران آج استغاثہ کے 5 مزید گواہان اعظم خان، انیس الرحمان، جاوید اقبال، ہدایت اللہ اور محمد اشفاق نے اپنے بیانات قلم بند کروا دیے ہیں۔ عمران خان کے وکلا نے عدالت کو تحریری درخواست دی کہ اعظم خان کا بیان قرآن پر ہاتھ رکھ کر ریکارڈ کیا جائے۔ جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی اس درخواست پر شدید بھرمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرنے والے ہیں، آپ کو درخواست دینے کی ضرورت نہیں، ہم نے قرآن پاک منگوا لیا ہے۔ بعد ازاں عمران خان کے اس وقت کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان نے قرآن پاک کو چوما اور اس پر ہاتھ رکھ کر اپنا بیان ریکارڈ کروانا شروع کر دیا۔ اعظم خان نے بیان ریکارڈ کرواتے ہوئے کہا کہ غالباً 9 مارچ کو صبح سٹاف کو بلایا، سائفر کاپی دی، سائفر کاپی میں نے لی اور اگلے روز وزیر اعظم عمران خان کو دے دی۔ جب سابق وزیر اعظم نے سائفر دیکھا تو بہت پرجوش ہو گئے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ امریکی حکام نے سائفر بھیج کر پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی، سائفر کی کاپی وزیر اعظم نے اپنے پاس رکھ لی اور بعد میں یہ نہ ملی۔ اعظم خان نے بیان ریکارڈ کرواتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نے ملٹری سیکرٹری، اے ڈی سی اور دیگر اسٹاف کو معاملات دیکھنے کا کہا۔ وزیر اعظم نے سائفر معاملے پر عوام کو اعتماد میں لینے کا کہا۔ میں نے وزارت خارجہ سے فارمل میٹنگ کا مشورہ دیا، بنی گالہ میٹنگ میں فیصلہ ہوا کہ سائفر معاملہ وفاقی کابینہ کے سامنے رکھا جائے۔ اعظم خان نے بیان ریکارڈ کراتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے بطور وزیر اعظم یہ کہا تھا کہ لگتا ہے کہ یہ سائفر اندرونی ایکٹرز کے لیے ہے کہ اپوزیشن منتخب حکومت کو تبدیل کرے اور ہمارے خلاف عدم اعتماد لائی جائے۔ اعظم خان نے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں فیصلہ ہوا کہ متعلقہ ملک کو اندرونی معاملے میں مداخلت پر ڈیمارش جاری کر دیا جائے۔ میرے چارج چھوڑنے تک سائفر کی کاپی واپس نہیں بھجوائی گئی اور سائفر کی کاپی واپس نہ بھجوانے پر پی ایم پی اور سٹاف کو متعدد بار آگاہ کیا۔ اعظم خان کے اس بیان پر بانی پی ٹی آئی عمران خان نے کہا کہ مسلمانوں میں بڑے بڑے منافق بھی ہیں
जो कुरान पाक पर झूठ बोलते हैं। अल्लाह नाराज हो, अल्लाह का अजाब हो। इस मौके पर इमरान खान की अहलिया भी ऊंची आवाज में मुकालमे में शरीक हो गईं। आजम खान के इस अहम तरीन बयान के साथ साइफर केस में अब तक 15 गवाहान के बयानात कलमबंद हो चुके हैं। साइफर केस अहम तरीन मरहले में दाखिल हो चुका है और साथ ही तोशाखाना और अल कादिर ट्रस्ट केस का जेल ट्रायल का मामला भी अहम मरहले में है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड केस और तोशाखाना रेफरेंस में जेल ट्रायल की दरख्वास्त काबिल समाअत देते हुए फ्रीकैन को पीर के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला को भी नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। अदालत ने हुक्म देते हुए यह कहा कि सोमवार को केस दस्तयाब बेंच के सामने मुकर्रर किया जाए। तोशाखाना और अल कादिर ट्रस्ट केस में जेल ट्रायल के खिलाफ इमरान खान की अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। सरदार लतीफ खोसा ने अदालत से दरख्वास्त की कि 2 नोटिफिकेशन हैं कि जिनको हमने चैलेंज किया है। वजारत कानून और इंसाफ ने निगरान हुकूमत की मंजूरी से जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी किया और तोशाखाना रेफरेंस दायर होने से 1 माह पहले जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। लतीफ खोसा ने एतराज उठाते हुए कहा कि तोशाखाना रेफरेंस में सेंट्रल जेल अडियाला में रोजाना की बुनियाद पर जेल ट्रायल चल रहा है। कोर्ट रूल्स 3 में वाज़ेह है कि ट्रायल या इंक्वायरी ओपन कोर्ट या ओपन पब्लिक में होगी। लतीफ खोसा ने तोशाखाना केस में जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन अदालत में पढ़कर सुनाया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि 21 नवंबर 2023 नोटिफिकेशन है, तो आप इतनी देर से क्यों आए? आपको क्या इस नोटिफिकेशन से मुतल्लिक कब पता चला? लतीफ खोसा ने अर्ज की कि हमें तब मालूम हुआ जब इमरान खान को रेफरेंस में समन जारी किया गया। अदालत ने सवाल उठाया कि क्या रेफरेंस दायर करने से पहले जेल ट्रायल शुरू हुआ? लतीफ खोसा ने जवाब दिया कि जी बिल्कुल, जेल ट्रायल पहले शुरू हुआ और नोटिफिकेशन बाद में आया। वफाकी हुकूमत को कैसे पता था कि रेफरेंस दायर होगा? इस मौके पर लतीफ खोसा ने जज की तैनाती पर भी एतराज उठाते हुए कहा कि जज की तैनाती भी कानून के मुताबिक नहीं। इस केस में जज की जानिब से कोई तजवीज भी नहीं है। जज ने भी नहीं कहा कि सिक्योरिटी की वजूहात पर जेल ट्रायल करें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सवाल उठाया कि क्या नैब कानून में रोजाना की बुनियाद पर समातों का लिखा है? इस पर शोएब शाहीन ने कहा कि नहीं, नैब ने सिर्फ हमारे केसेस में रोजाना की समात का लिखा है, बाकियों का नहीं। नवाज शरीफ समेत दीगर लोगों के खिलाफ नैब केसेस हैं मगर वहां समात ही नहीं होती। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर आजकल रोजाना की बुनियाद पर सुबह से शाम तक अडियाला जेल में 2 ही ट्रायल कर रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पर ट्रायल करने की हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से हदायत भी नहीं है। इसके बावजूद ट्रायल रोजाना की बुनियाद पर जारी है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में बाकी तमाम ट्रायल्स में लंबी लंबी तारीखें दे दी जाती हैं। आज अदालत ने पूछा कि इस्लामाबाद में एक एहतसाब अदालत है, वो तो जेल चले जाते हैं, क्या वो अब सिर्फ यही काम करते हैं, बाकी काम मुतासिर हो रहा है? जज मोहम्मद बशीर गुज़िश्ता 11 साल से नाज़रीन एहतसाब अदालत के जज के ओहदे पर तैनात हैं। ये तीनों नैब अदालतों में इंतजामी जज हैं और दारुल हुकूमत में नैब का जो भी केस आता है उसकी समात आप मोहम्मद बशीर साहब खुद ही करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जज मोहम्मद बशीर ने अपनी अदालत में मुल्क के 4 वज़राए आजम को, राजा परवेज अशरफ, शाहिद खाकान अब्बासी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और इमरान खान, बतौर मुल्जिम पेश होते देखा है। और ये अमर भी दिलचस्पी से खाली नहीं है कि पाकिस्तान की तीनों बड़ी सियासी जमातों के दौर में जज मोहम्मद बशीर को एक्सटेंशन और तोसी दी गई है कि जिस भी वजीर आजम ने उन्हें तोसी दी वो खुद उनकी अदालत में बतौर मुल्जिम जरूर पेश हुआ। तवील तरीन समात के बाद अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए आज समात पीर तक मुलतवी कर दी है, मगर यह तय है कि इमरान खान के खिलाफ दर्ज अक्सर मुकदमात बड़ी तेजी से अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो रहे हैं और आजम खान के अहम तरीन बयान के बाद अब साइफर का मामला भी आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। ऑन अ वेरी मेजर डेवलपमेंट आपको बताते चले, पेशावर हाई कोर्ट ने भी 1 से ज्यादा मुकदमात में गिरफ्तारी केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। 28 सफात पर मुश्तमिल इस फैसले में यह कहा गया है कि एक केस में गिरफ्तार मुलजिम दीगर दर्ज तमाम मुकदमात में भी गिरफ्तार तस्वर होगा। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मोहम्मद इब्राहिम खान और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर, मुजाहिद अली और तहरीक इंसाफ के दीगर मेंबरान की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज किया था और आज तहरीरी फैसला जारी करते हुए करार दिया गया है कि एक केस में गिरफ्तारी के बाद उस वक्त मौजूद तमाम तर मुकदमात में अलहदा गिरफ्तारी नहीं हो सकती और गिरफ्तारी एक सूबे के तमाम मुकदमात में तस्वर होगी। ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि दर्ज मुकदमात में जमानत हासिल करने वाले को बार बार गिरफ्तार किया जाए। अदालत के इस फैसले के बाद अब कानूनी माहिरीन का यह मानना है कि एक केस में जमानत मिलने के बाद मुलजिम की दीगर मुकदमात में गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी और अगर गिरफ्तारी हुई तो तौहीन अदालत के जुमरे में आएगी। अलबत्ता जमानत के बाद अगर कोई नया मुकदमा दर्ज होता है तो इस सूरत में गिरफ्तारी बहरहाल जरूर हो सकती है। वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी विल बी राइट बैक।
معاشی بحران میں گھرے پاکستان کے لیے بڑھتی ہوئی آبادی ایک سنگین ترین مسئلہ ہے۔ 2018 میں پاکستان کی آبادی 20 کروڑ 74 لاکھ تھی اور آج یہ 24 کروڑ 14 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے، اور اس بڑھتی ہوئی آبادی میں 10 کروڑ 13 لاکھ سے زائد خواتین ہیں۔ ناظرین، آبادی کا یہ بہت بڑا حصہ سنگین مسائل سے دوچار ہے۔ پاکستان میں خواتین کو جہاں صنفی امتیاز کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے، وہیں صحت کی بنیادی سہولیات کی عدم فراہمی کی وجہ سے خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد موت کے منہ میں چلی جاتی ہے۔ پاکستان میں حمل کے دوران ہر سال 1 لاکھ خواتین میں سے 186 عورتیں زندگی کی بازی ہار جاتی ہیں۔ مجموعی طور پر ایک سال میں 11,000 حاملہ خواتین دوران زچگی موت کے منہ میں چلی جاتی ہیں، اور یہ تعداد دوسرے ممالک کی نسبت انتہائی زیادہ ہے۔ سویڈن میں قریباً 2 لاکھ حاملہ خواتین میں سے سالانہ صرف 1 یا 2 خواتین فوت ہوتی ہیں۔ ملیشیا میں 1 لاکھ میں سے صرف 8 خواتین اور سری لنکا میں 1 لاکھ حاملہ خواتین میں سے صرف 12 خواتین موت کا شکار ہوتی ہیں، مگر پاکستان میں یہ تعداد خوفناک حدوں کو چھو رہی ہے، اور جو پاکستانی خواتین مائیں بن کر زندگی کی طرف لوٹ آتی ہیں وہ بھی بعد ازاں پیچیدہ بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہیں۔ گلوبل جینڈر گیپ کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 53% سے زیادہ خواتین کو تعلیم و تربیت اور ملازمت تک محدود رسائی حاصل ہے، اور تعلیم سے محروم رہ جانے والی یہ بچیاں، ہماری بیٹیاں، زندگی میں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ خواتین کے خود با روزگار ہونا، خود امپاور ہونا، اس سب کی وجہ سے مرد حضرات عورتوں کی صحت کی ضروریات کو بھی پورا کرنے میں ناکام رہ جاتے ہیں، اور اس وجہ سے بھی خواتین کو اپنی جان پر کھیلنا پڑ جاتا ہے۔ ناظرین، پاکستان کے مقابلے میں بنگلہ دیش کی خواتین ہم سے کہیں آگے ہیں۔ بنگلہ دیش خواتین پاکستانی خواتین کے مقابلے میں زیادہ خود اعتماد ہیں، زیادہ خود مختار ہیں۔ بنگلہ دیش میں خواتین کے لیے خصوصی تعلیمی پروگراموں اور فیملی پلاننگ جیسی اسکیموں کی وجہ سے خواتین کے مسائل میں بڑی کمی آئی ہے، اور بنگلہ دیش خواتین کی تیزی سے کاروباری حلقوں تک رسائی ممکن بنا رہا ہے۔ بنگلہ دیش میں حاملہ خواتین کی اموات میں بھی بتدریج کمی واقع ہو رہی ہے۔ خواتین کے ساتھ ساتھ معاشرے میں صنفی امتیاز یعنی کہ جینڈر ڈسکریمنیشن جو ہے، انہیں زندگی میں آگے بڑھنے اور اپنا بوجھ خود اٹھانے سے بھی روکتا ہے۔ ناظرین، مرد اور عورت کو گاڑی کے 2 پہیوں سے تشبیہ دی جاتی ہے، لیکن حقیقت انفارچونیٹلی یہ ہے کہ وسائل کی کمی کی وجہ سے آبادی کا یہ نصف طبقہ معاشرتی رکاوٹوں کی وجہ سے گھروں میں بیٹھ کر زندگی گزار دیتا ہے۔ دیر از ایبسولوٹلی نو پروڈکٹیو ویلیو ایدر۔ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ پاکستان میں 1300 لوگوں کے لیے صرف 1 ڈاکٹر ہے۔ خواتین کی بات کر رہی ہیں، اور حاملہ خواتین کے لیے ملک بھر میں صرف 800 کے قریب بنیادی مراکز صحت ہیں۔ 80,000 لیڈی ہیلتھ ورکرز کی کمی ہے۔ پاکستان کی آبادی کے اس نصف حصے کے لیے کسی کے پاس کچھ نہیں۔ آپ آج دیکھ لیجئے، ابھی انتخابی ماحول ہے، تمام پارٹیز میدان میں اتری اپنا اپنا منشور پیش کر رہی ہیں، لیکن ایک منشور میں بھی خواتین کے لیے کوئی ایک منصوبہ مخصوص کوئی اسکیم کا ذکر نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر یاسمین صاحبہ، آپ فیملی پلاننگ ایکسپرٹ اور چیمپئن ہیں، یو آر آلسو این ایڈوائزر ٹو دا گیٹس فاؤنڈیشن۔ ڈاکٹر یاسمین صاحبہ، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ یہ فرمائیے گا، ڈیورنگ پریگننسی، زچگی کے دوران شرح اموات بہت زیادہ تشویشناک حدیں پار کر چکی ہے۔ ہر 1 لاکھ زندہ پیدائشوں میں سے 186 مائیں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں ڈاکٹر صاحبہ، اور 2017 کے مقابلے میں تقریباً یہ 20% اضافہ۔ کیوں؟ تھینک یو مہر، پہلے تو آپ کو میں مبارکباد دوں گی، اس لیے کہ بہت کم ہوتا ہے کہ جو زیادہ تر پولیٹیکل شوز ہوتے ہیں، جو پرائم ٹائم شوز ہوتے ہیں، اس میں صحت کی اور خاص طور پہ ویمنز ہیلتھ کی بات نہیں کی جاتی، ویمنز اینڈ گرلز کی۔ تو آئی ریئلی وانٹ ٹو کامنٹ یو کہ آپ نے یہ ٹاپک اٹھایا جو کہ انتہائی ضروری ہے اور بہت ٹائملی ہے۔ جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو ہماری پارٹیز اس وقت وعدے کر رہی ہے، اس میں ہم بھی سارے مینیفیسٹوز کو دیکھ رہے ہیں کہ کہاں پہ ویمنز ہیلتھ ہے، کہاں فیملی پلاننگ ہے، کہاں وہ چیزیں جو انشور کرتی ہے اور سیکیور کرتی ہے ایک ویمن کے چوائسز کو، اس کی ڈگنیٹی کو، اس کی رائٹ ٹو ایکسیس ہیلتھ کی کرتی ہے، اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور بات صرف اس کی نہیں ہے کہ اگر منشور میں آ بھی جاتا ہے، آئی تھنک اکاؤنٹیبلٹی اس کے بعد بھی ہوتی ہے۔ جہاں آپ نے بات کی کہ کیوں، اور یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے مہر، کہ آپ اگر باہر کے کریکولمس اٹھا کے دیکھیں میڈیکل، تو وہاں پہ اٹس لائک این آبسلیٹ ٹرم کہ اب میٹرنل ڈیتھس نہیں ہوتی۔ میٹرنل ڈیتھ کی سب سے بڑی وجہ ناردرن کنٹریز میں کیا ہے؟ ایکسیڈنٹس، تو ایکسیڈنٹل کوئی ڈیتھ ہو جائے، اور ہمارے یہاں بیسک ہیلتھ کیئر دینے والے نہیں ہیں، مسئلہ یہ ہے۔ I mean, it's just tragic۔ جی، اور ہمارے یہاں جو کازز ہیں اس پہ بہت پہلے قابو پائے جاتے، دے آر آل پریونٹیبل، دے آر نیئرلی آل پریونٹیبل، دیر آر ریئر کیسز جس میں شاید نہ ہو۔ تو افسوس کی بات یہ کہ جو پریونٹیبل ڈیتھس ہیں ہم اس کو نہیں بچا پا رہے ہیں،
اور عورتوں کو اور اس کی بہت بڑی وجہ آپ نے اچھا کیا فیملی پلاننگ کا ذکر کیا، اور چونکہ ہم اس پہ بہت بات کرتے ہیں کہ جو عورتوں کی 2 پریگننسیز کے بیچ میں وقفہ ضروری ہوتا ہے جس سے اس میں وہ طاقت واپس آتی ہے، اس کے بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تاکہ وہ دوبارہ پریگننٹ ہونے کے قابل ہو، وہ اس کو نہیں ملتا، اس کو چوائس ہی نہیں دیا جاتا، اور اس طرح لگتا ہے کہ ایک کے بعد ایک، جس کی وجہ سے میل نورشمنٹ، آپ نے بہت ساری اچھی چیزیں، آپ نے بڑے اچھے اسٹیٹس بتائے، جو میل نورشمنٹ اور اسٹنٹنگ ہے پاکستان کی، وہ بھی بڑا شرمناک انڈیکیٹر ہے ہمارے۔ ایگریکلچر کنٹری ہے ہم لوگ، ایک ایسی کنٹری ہے جہاں پہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن لارج نمبر آف وومن جو اینیمک ہیں، بچے سٹنٹڈ ہیں، سٹنٹڈ گروتھ ہے 54%، سندھ میں تو خیر بہت ہی ہائی ہے، اور جی بی وغیرہ میں۔ تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ کیا نیکسٹ جنریشن کو لے کر آنے، جو سٹنٹڈ بچہ ہوتا ہے وہ ذہنی طور پہ نہ اتنا کیپیبل ہوتا ہے، نہ کر سکتا، نہ گرو کرتا ہے، تو وہ کس طرح کنٹریبیوٹ کرے گا ٹورڈ سوسائٹی اور ٹورڈ فیملی؟ ڈاکٹر صاحبہ، زیادہ آبادی اور گروئنگ پاپولیشن تعلیمی اور صنفی فرق میں، جینڈر ڈسکریمنیشن میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے، جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں لڑکیوں کو ایک معیاری تعلیم تک رسائی میں بھی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب تعلیم میں صنفی مساوات کے امکانات وہ بھی مزید محدود ہو کر رہ جاتے ہیں۔ تو یہ بتائیے گا، لیبر فورس میں خواتین کی شرکت میں کمی، ان کی معاشی خود مختاری اور مجموعی طور پر ان کی صنفی مساوات، جینڈر ایکوالٹی کو کتنا متاثر کرتی ہے؟ بہت زیادہ کرتی ہے۔ دیکھیے، تو ہماری چھوٹی چھوٹی جو ریسرچز ہوتی ہیں کمیونٹی میں، ہم نے دیکھا ہے ایون جو لیڈی ہیلتھ ورکرز ہے اس کے برابر اگر ہم ایک کمیونٹی ہیلتھ ورکر لاتے، جیسی عورت کچھ انکم ارن کرنا لگتی ہے، اس کا اسٹیٹس اور پروفائل چینج ہو جاتا ہے اس کے اپنے ہاؤس ہولڈ میں، اور یہ ہم نے بڑی اسٹڈیز میں دیکھا، اس میں ڈیسیشن میکنگ پاور آ جاتی ہے، وہ ایک امپورٹنٹ ممبر ہو جاتی ہے، اور اکنامک امپاورمنٹ ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اور دوسرا جو سب سے بڑا ٹول ہے امپاورمنٹ کا، وہ ایجوکیشن ہے۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، جتنی بھی ایجوکیٹڈ گرلز ہوں گی ان کو شاید ریپروڈکٹیو ہیلتھ اور فیملی پلاننگ پہ اگر انہوں نے نہیں بھی کوئی فارمل تعلیم لی ہے، اتنا کوشش نہیں کرنا پڑتا، بیکاز دے یوز دیر، مطلب جو ان کی اپنی تعلیم کی آگاہی اس سے وہ صحیح فیصلے کرتی ہے۔ تو لیکن جب ایک عورت ایجوکیٹڈ بھی نہیں ہوتی ہے اور اس کے پاس اکنامک امپاورمنٹ بھی نہیں ہوتی، تو وہ ظاہر ہے جو ہمارا ایک سوشو کلچر، ایک تو پیٹریارکل سوسائٹی ہے کہ سارے ڈیسیشن یا تو مرد لے رہا ہوتا ہے، یا ان کے گھر میں جو ساس ہے یا سسر ہے یا اور لوگ ہیں، تو ایک عورت کی تو اپنی کوئی سے نہیں ہوتی ہے۔ اور وہ جو ہے، جو میری وجہ ہے میں کیوں پبلک ہیلتھ میں آئی یا میں نے کیوں کام کیا، کہ جب ہم نے دیکھا کہ عورتیں کتنی ڈس امپاورڈ ہیں اور وہ اپنا نہ کوئی ڈیسیشن لے پاتی ہیں، دین آف کورس الٹیمیٹلی بڑی ینگ ایجز میں عورتوں کو ڈیلیوری میں ڈیتھ ہوتے دیکھا، وچ از سچ اے، اینڈ آلسو ڈاکٹر صاحبہ یہ تو آنے والی نسلوں کو بھی ڈائریکٹلی امپیکٹ کرتا ہے نا۔ دیکھیں، ایک بہت بڑا ایک ہمارے یہاں مسئلہ کم عمری کی شادیاں بھی ہیں، اس کی ایک بلند شرح ہے پاکستان میں، حیرت انگیز طور پہ آپ دیکھیں تقریباً 2 کروڑ کم سن دلہنیں موجود ہیں یہاں، اینڈ اٹ از جسٹ شاکنگ۔ ہم بات کر رہے ہیں جینڈر ایکوالٹی کی، یہ کم عمری کی شادیوں کی یہ تباہ کن نتائج جو ہیں اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے گا، کیونکہ کم عمری کی شادیاں نو عمر لڑکیوں میں زچگی میں ہونے والی اموات کا بھی سبب بنتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتی ہیں آگے والی جنریشن کو بھی تباہ کر دیا جاتا ہے۔ دے ہیو نتھنگ ٹو گیو۔ تمام خواتین میں سے 7.7% میں پڑھ رہی تھی 19 سال کی عمر سے پہلے ہی حاملہ ہو جاتی ہیں۔ جی بالکل، اور دیکھیں اگر آپ WHO کو اٹھا کے دیکھیں نا، آپ سوشل اور کلچرل بھی ایک طرف رکھ دیں، اگر آپ کلینکل فیکٹ بھی دیکھیں تو پریگنینسی ایڈوائز ہی نہیں ہے 18 سال سے پہلے۔ اور اچھا ہم لوگ یہ آرگیومنٹ یوز کرتے ہیں آپ 18 سال سے پہلے آپ گاڑی نہیں چلا سکتے، 18 سال سے پہلے آپ ووٹ نہیں، لیکن آپ 18 سال سے پہلے شادی کرتے ہیں، چاہے 13 سال کی بچی ہے چاہے 14 سال کی۔ تو ہاؤ ڈو یو میجر ایون کہ کون ایڈلٹ ہے کون نہیں ہے؟ اتنی ڈائیکاٹمی ہے، اور خاص طور پہ لڑکیوں کے لیے آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، یہ بہت بڑی وجہ ہے۔ جب ایک بچی کی کم عمری میں شادی ہوتی ہے تو وہ ویسے بھی اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور ہوتا کیا ہے کہ بائی دا ٹائم وہ 25 سال کی اگر وہ سروائیو کر گئی اپنی پریگنینسی تو اس کے آلریڈی 7-8 بچے ہو چکے ہوتے، اور وہ بالکل اینیمک ہوتی ہے، وہ دیکھنے میں آپ کو 40 سال کی لگ رہی ہوتی ہے، بیکاز اس کی ہیلتھ ایسی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ڈیلیما ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ جب تک بچیوں کو اسکول نہیں بھیجیں گے، جب تک وہ اسکول سے آگے نہیں بڑھیں گی، یعنی سیکنڈری اسکول میں جائیں اور آگے بڑھیں، جب تک یہ شادیاں ڈیلے نہیں ہوتی۔ جب شادی ڈیلے ہونے کا ہم نے بڑی محنت سے ایک بل پاس کروایا تھا سندھ میں، اور سندھ واحد پروونس ہے، لیکن جو ٹریجڈی ہے کہ ایک لا بن گیا انڈر ایج میرجز کا لیگ، اور سندھ میں ابھی بھی
हाईएस्ट प्रोपोर्शन है, वन ऑफ यही द तो हमारी सितम ज़रीफी है, हम लॉज बना देते हैं, अमल दरामद नहीं करते। मगर डॉक्टर साहिबा, पाकिस्तान में आबादी में इजाफे की मौजूदा शरह बरकरार अगर रही, इसी तसलसल से हम चलते रहे, तो इसके नतीजे में तो 30 साल के अंदर आबादी दुगनी हो जाएगी डॉक्टर साहिबा, जिससे तो सेहत की देखभाल का बुनियादी ढांचा ही बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा और खासतौर पर खवातीन पर भी बहुत ज्यादा दबाव पड़ेगा। गिवन आर परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन, आबादी में तेजी से इजाफे से खवातीन को तालीमी मौके इसके मुतासर होने हैं, जेंडर गैप मजीद बढ़ जाना है, और सबसे बढ़ के कि जब तालीम भी अफेक्ट होगी तो बीबी ये आप देख रही हैं कि फिर तो फैमिली प्लानिंग और रिप्रोडक्टिव राइट्स जो हैं, तौलीदी हकूक जो हैं, इसके बारे में भी तो कुछ नहीं पता होता। बिल्कुल नहीं पता होता। आप ये तो ऐसा लगता है जैसा टैबू सब्जेक्ट है, उनके लिए ये बहुत नॉर्मल है कि एक औरत अपनी रिप्रोडक्टिव साइकिल से गुजरे, लेकिन राइट्स की बात करो या उसकी एम्पावरमेंट की बात करो, उसकी डिसीजन मेकिंग की बात करो, तो ये फौरन टैबू सब्जेक्ट हो जाते हैं। Do you feel political parties are committed to these topics? When you talk to them, they are committed, but when they come into power, they are very reluctant. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन हमारे साथ मौजूद थी, आपने गुफ्तगू सुनी। नाजरीन, सिंफी मसावात हो, सेहत की देखभाल हो, तालीम हो, कम उम्री की शादियों पर ज्यादा आबादी के दूर रस नताइज मुरतब होते हैं, आप इम्पैक्ट होते हैं। गैर मुतज़लज़ल सियासी अज़म की अहम जरूरत है। अभी इंतखाबात होने वाले हैं इस मुल्क में, अपने रहनुमाओं को ठोस वादे करने पर मजबूर करें, मेक देम कमिट टू दीज प्रोमिसेस एंड मेक देम डू इट। जैसे जेंडर इक्वालिटी है, आबादी के तनासुब को अपने सियासी एजेंडे में उनका जम करना, शामिल करना, खानदानी मनसूबाबंदी के लिए फंड्स में इजाफे की बात करना, उसकी वकालत करना, और फिर अपनी पॉलिसियों की हमायत करवाना कि जो खवातीन और लड़कियों को बाइख्तियार करें, एम्पावर करें, मजबूत करें। पाकिस्तान में कम उम्री की शादियां एक अहम तरीन मसला है, जिस तरह आपने सुना, जो लड़कियों के लिए महदूद तालीम और मौके के चक्कर को मजीद बरकरार रखता है, तूल दे देता है। अभी कम उम्री की शादियों की रोकथाम के लिए आप पूछते क्यों नहीं अपने नुमाइंदों से कि आपकी पार्टी ने क्या कानूनी इकदाम और पॉलिसियां इख्तियार की हैं? आप पूछते क्यों नहीं है कि इसके फैलाव को किस तरह से कम किया जाएगा? क्या इरादा रखती है सियासी जमात? आप पूछें कि खवातीन को बाइख्तियार बनाने, सेहत की देखभाल तक रसाई, इस पूरे स्ट्रक्चर को मजबूत करने तक, तालीम को फरोग देने के लिए बच्चियों के लिए आपकी पार्टी कौन सी मखसूस इकदाम या पॉलिसी की वकालत करेगी? दिस इज योर राइट एंड नाउ इज द टाइम। इजाजत दीजिए, गुड नाइट।